अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आइए जुर्म और सज़ा पर मबनी एम राहत की एक पुरस्कार कहानी सुनते हैं जिसका उन्वान है जिंदा मुजस्समा। तो आइए शुरू करते हैं। फिर तीसरा कत्ल भी हो गया। अब तक 3 नौजवान मौत के घाट उतारे जा चुके थे। नौउम्री में ही जिंदगी से महरूम कर दिए गए थे। अलग अलग घरानों से ताल्लुक था, लेकिन एक ही तरीके से इन्हें कत्ल किया गया था। इनकी गर्दनें बदन से अलहदा कर दी जाती थीं और इनकी लाशों के पास एक खून आलूद कुल्हाड़ी और सुर्ख रंग की एक शम्मा रोशन मिलती। इस वक्त पुलिस के एक बड़े अफसर एक चैनल पर बैठे एंकर के सवालात के जवाबात दे रहे थे। वो कह रहे थे, वारदात कैसी भी हो, कहीं भी हो, हम अपना फ़र्ज सरअंजाम देने में मसरूफ़ हो जाते हैं और वारदात के ज़िम्मेदारों को गिरफ्तार करके सज़ा दिलाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। लेकिन जनाब, मुजरिम पूरी प्लानिंग करके वारदात करता है। इसकी सबसे बड़ी कोशिश अपने आप को छुपाने की होती है। इसके तरीक़ा वारदात पर गौर करना होता है, तब कहीं जाकर कामयाबी मिलती है। चाहे इस दौरान 2-4 कत्ल और हो जाएं, एंकर ने कहा। खुदा करे ऐसा ना हो। हम अपनी कोशिशों में शब रोज़ मसरूफ़ हैं। इस केस की तफ्तीश एसपी नौशेरवां आदिल कर रहे हैं और हमें अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि वो कातिल तलाश कर लेंगे। कत्ल बड़ी अनोखी नौइयत के थे। पहला कत्ल 3 माह पहले यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हाशिम नज़ीर के नौजवान बेटे इरफान नज़ीर का हुआ था। इसकी सालगिरह थी। घर में मेहमान जमा थे। सालगिरह की तैयारियां उरूज पर थीं। इरफान तैयार होने अपने कमरे में गया। वो काफ़ी वक्त तक वापस न आया। केक मेज़ पर सज गया तो कोई उसे बुलाने गया। इरफान कमरे में मौजूद था, लेकिन इसकी गर्दन शानों से अलग हो चुकी थी। इसके नज़दीक खून आलूद कुल्हाड़ी पड़ी हुई थी और कुल्हाड़ी के नज़दीक एक शम्मा रोशन थी। जितना कोहराम मचता कम था। प्रोफेसर हाशिम नज़ीर और इनके अहले खाना पर जो क़यामत टूटी वो अपनी जगह, लेकिन खून आलूद कुल्हाड़ी और इसके नज़दीक रोशन शम्मा लोगों के लिए एक अजीब व गरीब कहानी बन गई। कोई उगता नहीं खुल रहा था। हर कोशिश कर ली गई थी। न तो वजह कत्ल पता चल रही थी और न कुल्हाड़ी और शम्मा का मुअम्मा हल हो रहा था। गर्ज हफ्तों इस खूनी वाक़ये के चर्चे रहे और कयास आराइयाँ होती रहीं। कुछ वक्त के बाद ये कहानी फिर ताज़ा हो गई। इस बार एक बड़े सनअतकार के 9 उम्र बेटे को कत्ल कर दिया गया। कत्ल तो इस दौरान न जाने और कहाँ कहाँ हुए होंगे, लेकिन इस कत्ल से जो सनसनी फैली वो खून आलूद कुल्हाड़ी और रोशन शम्मा की वजह से थी। बिल्कुल पहला जैसा अंदाज, एक ही साख्त की कुल्हाड़ी और शम्मा के वजूद ने इस केस को पहले केस से मुंसलिक कर दिया और इस सनसनीखेज नौइयत के पेशे निगाह ये केस नौशेरवां आदिल के सुपुर्द कर दिया गया। नौशेरवां आदिल से बड़े बड़े खतरनाक मुजरिम कांपते थे। इसके हाथ में जो केस आता, इसकी कामयाबी यकीनी समझी जाती थी। उसे अपने काम से दीवानगी की हद तक लगाव था। पहले कत्ल के बाद ही केस इसके हवाले कर दिया गया था। इसी नौइयत के 2 मजीद कत्ल हुए, लेकिन नौशेरवां एक भी कदम आगे न बढ़ा सका। इस नाकामी ने उसे दीवाना बना दिया था। वो बुरी तरह झुल्लाया हुआ था। केस का कोई सर पैर ही नहीं मिल रहा था। न जाने कितने आदि मुजरिमों की शामत आ गई थी। नौशेरवां ने इन्हें पकड़ बुलवाया और फिर इसके फौलादी हाथों ने इन्हें धुन कर रख दिया, लेकिन कोई हल नहीं निकला। तीसरे केस ने तो इसे पागल करके रख दिया था। तफ्तीश की गाड़ी रुकी हुई थी। वो अपने ऑफिस में बैठा हुआ था कि फ़ोन की घंटी बजी। तीसरी बार फ़ोन बजा तो इसने रिसीवर उठा लिया। दूसरी तरफ अफसर आला था। जी सर, नौशेरवां ने पूरे एहतराम लहजे में कहा। आपने रात को प्रोग्राम देखा था जिसमें हम पर तनकीद की गई थी? नहीं सर। बड़ी हंगामा आरई हो रही है। वैसे आपका क्या ख्याल है? तीनों वारदातों के पीछे एक ही हाथ है। कोई जहनी मरीज है जो किसी जनून के तहत ये हलाकतें कर रहा है। हो सकता है सर, मुजरिम हमें यही बावर कराना चाहता हो, लेकिन इसके पसे पर्दा कोई और बात हो। ऐसे वाक़यात होते रहे हैं। अब तो लोग जुर्म में भी मिज़ाह पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कुछ बुझे बुझे से हैं मिस्टर नौशेरवां। जी सर,
میرا ذہن کچھ الجھنوں کا شکار ہے، ہر پہلو پر سوچ رہا ہوں۔ الجھی ہوئی بات یہ ہے کہ ان تینوں خاندانوں میں آپس میں کوئی دور کا تعلق بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک دو باتیں میرے ذہن پر دباؤ ڈال رہی ہیں۔ وہ کیا؟ افسر اعلیٰ نے دلچسپی سے پوچھا۔ نوشیروان کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا، پھر بولا، قتل ہونے والے تینوں نوجوانوں کی عمریں ان کے برتھ سرٹیفکیٹ کے مطابق پورے 16 سال ہیں۔ آپ کو علم ہے کہ اس سے پہلے نوجوان اپنی سالگرہ کے دن قتل ہوا تھا اور اس کی 16ویں سالگرہ تھی۔ او مائی گاڈ! کیا آپ اس بات سے کوئی نتیجہ اخذ کر سکے ہیں؟ میں جب نتیجہ اخذ کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا سر، تو مجرم پکڑ کر آپ کے حوالے کر دوں گا، نوشیروان نے سرد لہجے میں کہا۔ ایک آدھ قتل کی بات ہوتی تو کچھ وقت گزر جانے کے بعد لوگ بھلا دیتے، لیکن یہ کے بعد دیگرے ایک ہی طرح کی 3 وارداتیں ہو چکی تھیں۔ ان کے پس منظر کا کوئی پتہ نہیں چلا تھا، اس لیے بڑی سنسنی پھیلی ہوئی تھی۔ تمام ٹی وی چینلز ان وارداتوں پر پروگرام کر رہے تھے۔ نوشیروان عادل نے فون کر کے اپنے افسر اعلیٰ سے درخواست کی تھی کہ مقتول نوجوانوں کی عمر کا جو اس نے تذکرہ کیا ہے، اس بات کو راز رکھا جائے، کوئی بیان نہ دیا جائے۔ 3 دن کے بعد کی بات ہے کہ نوشیروان عادل کو ایک فون موصول ہوا۔ کسی نے بڑی کھردرے لہجے میں کہا، تم پولیس سپرنٹینڈنٹ بات کر رہے ہو نا؟ میرا مطلب ہے کہ رستم سہراب۔ نوشیروان نے سرد لہجے میں کہا، میرا نام نوشیروان عادل ہے۔ ہاں ہاں وہی۔ کتنے بڑے بڑے نام رکھ لیتے ہو تم لوگ، جانتے ہو یہ کتنا بڑا نام ہے؟ نام تو رستم اور سہراب بھی بہت بڑا ہے، لیکن تم کون ہو اور کیوں فون کیا ہے؟ میرا نام راجہ منور احمد خان ہے اور میں تم سے روشن علی جیولرز کے بیٹے کے قتل کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ فون پر بات کرنے والے کے لہجے اور الفاظ سے نوشیروان کا پارا چڑھنے لگا تھا۔ ضرور کوئی عمر رسیدہ اور زیادہ تعلیم یافتہ شخصیت ہے جو ڈھلتی عمر کے ساتھ تھوڑی سی سنکی ہو گئی ہے۔ جی فرمائیے۔ فون پر ہی فرما دوں، تم ہل جل نہیں سکتے؟ بیٹھے بیٹھے ہی سارے کام کر لینا چاہتے ہو؟ میں کہتا ہوں نہیں، آپ کچھ نہ کہیں، مجھے بتائیے کہ آپ اس بارے میں کیا جانتے ہیں اور روشن علی سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ ہاں، اب تعلق تلاش کرو اور آ کر مجھے گرفتار کر لو۔ سنو ایس پی صاحب، میں بس آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ بہت شکریہ، مجھے بتائیے کہ میں کب اور کہاں آپ سے ملاقات کر سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے، میرا پتہ نوٹ کر لو۔ راجہ منور احمد خان نے اپنا پتہ بتایا، پھر بولا، اور ہاں سنو، وردی میں مت آنا، میں اسے برداشت نہیں کر سکوں گا۔ نوشیروان کا چہرہ یکدم سرخ ہو گیا، تاہم اس نے برداشت کیا اور پھر دوسری طرف سے فون بند کر دیا گیا۔ نوشیروان نے آنکھیں بند کر لی، کچھ دیر اپنے ذہن کو یکسو کرتا رہا جو غصے سے کھول رہا تھا، پھر اس نے آنکھیں کھول کر پتے پر نظریں دوڑائیں اور بیل بجاتی۔ اردلی کے آنے پر اس نے انسپکٹر گلزار علی کو طلب کیا اور پتہ اس کے سامنے کر کے بولا، یہ راجہ منور احمد خان کا پتہ ہے، اس کے بارے میں تفصیل معلوم کر کے رپورٹ دو۔ انسپکٹر ایڑیاں بجا کر اور پتہ لے کر چلا گیا۔ پھر گلزار علی نے اس کے بارے میں معلومات فراہم کرنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ اصل نام منور احمد خان ہے، راجہ اس نے خود اپنے نام کے ساتھ لگایا ہے۔ جلیانی کے علاقے کا زمیندار تھا، لیکن زمینیں فروخت کر کے یہاں شہر میں آباد ہو گیا اور اب امپورٹ ایکسپورٹ کی ایک بڑی فرم کا مالک ہے۔ کاروبار اس کے کارکن کرتے ہیں، خود پوری عمر سیر و شکار کا رسیا رہا ہے اور اکثر مہمات سر انجام دیتا رہا ہے۔ وہ جنگلی درندے بھی شکار کرتا رہا ہے اور اس نے بہت سے جانور میونسپل زو کو تحفتاً دیے ہیں، جن میں درندے بھی شامل ہیں۔ وہ خاصا سن کی مشہور ہے۔ نوشیروان نے ہاتھ کھڑا کر کے گلزار علی کو مزید تفصیل سے روکا اور آہستہ سے بولا، شکریہ، جاؤ۔ گلزار علی کے جانے کے بعد وہ خود بھی اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد پولیس جیپ اس کی اپنی کوٹھی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ کوٹھی زیادہ وسیع نہیں تھی لیکن خوبصورت تھی۔ پورٹیکو میں اس کی ذاتی کار کھڑی تھی۔ اندر جا کر اس نے کسی سے کوئی گفتگو نہیں کی،
بس لباس تبدیل کیا، کچھ ضروری چیزیں ساتھ لی اور باہر نکل آیا۔ وہ شلوار سوٹ میں بے حد پروقار لگ رہا تھا۔ پھر اس کی کار مطلوبہ پتے پر پہنچ گئی۔ طویل و عریض رقبے میں پھیلی ہوئی عمارت منور احمد خان کی مالی حالت کی مظہر تھی۔ اس نے اپنا کارڈ اندر بھجوایا تو اسے طلب کر لیا گیا۔ ڈرائنگ روم بے حد شاندار تھا اور اس کی سجاوٹ سے اس کے رجحان کا اندازہ ہوتا تھا۔ نوشہروا نے ایک نگاہ میں ڈرائنگ روم کا جائزہ لے لیا، پھر راجہ منور احمد اندر داخل ہو گیا۔ وہ اچھا کبھی ہے کل شخص تھا۔ اندر قدم رکھتے ہوئے اس نے کہا، راجہ منور احمد خان، ایس پی نوشہروا عادل۔ نوشہروا نے جواب میں اپنا تعارف کرایا۔ سادہ لباس میں بہت خوبصورت لگ رہے ہو، کیا پیو گے؟ کچھ نہیں، آپ نے مجھے ان وارداتوں کے بارے میں کچھ بتانے کے لیے بلایا ہے۔ ہاں، اس نے بیٹھتے ہوئے کہا، مجھے خوشی ہے کہ ایک معقول چہرہ میرے سامنے ہے جسے کچھ بتاتے ہوئے پوری سنجیدگی کی توقع رکھی جا سکتی ہے۔ انسان نے جدیدیت کے نام پر بڑے تیر مارے ہیں، لیکن مافوق الفطرت واقعات کے بارے میں اس کی ہر طرح کی ذہنی پہنچ خاموش ہو جاتی ہے۔ ہمارے ہاں آئے دن ایسے واقعات پیش آتے ہیں جو ہمارے لیے حیران کن ہوتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں کبھی پتہ نہیں چلتا کہ ایسا کیوں ہوا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بعید از عقل واقعات کا وجود ہے، ہم ان پر حیران بھی ہوتے ہیں لیکن ان سے انکار نہیں کر سکتے۔ نوشہروا نے اصیلی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ فلاسفر بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ شاید نوشہروا کوئی تلخ بات کہتا، لیکن منور احمد خان فوراً بول پڑا، میری لائبریری میں ایسی نایاب کتابیں موجود ہیں جو بہت سے انوکھے انکشاف کرتی ہیں۔ سان جوگنا کی پراسرار روایات نامی کتاب آج سے 110 سال پہلے فرانس میں چھپی تھی۔ اس میں ایک سیاح ایلس مارٹن نے اپنے سفر کے حالات لکھے تھے۔ میرے پاس بس وہ ایک نوادر کے طور پر موجود تھی، لیکن ابھی چند روز پہلے جب میں اپنی لائبریری میں ایک کتاب تلاش کر رہا تھا تو یہ کتاب ریک سے گر کر کھل گئی۔ میری نظریں اس پر پڑی تو میں نے وہ تصویر دیکھی جو ہاتھ سے بنی تھی۔ میں اسے دیکھ کر دنگ رہ گیا، کیونکہ یہ تصویر ایک ایسے مجسمے کی تھی جس میں ایک نوادر کی حیثیت سے بڑی مشقت کے ساتھ کناشیا کے ایک پراسرار کار سے لے کر آیا تھا۔ بعد میں نے وہ مجسمہ قومی عجائب گھر کو دے دیا تھا اور اخبارات میں مشتہر کیا گیا تھا کہ کوئی مجھے اس کی تاریخ بتائے، میں اسے 10 لاکھ روپے پیش کروں گا۔ لیکن آپ کی اس کہانی کا ان وارداتوں سے کیا تعلق ہے؟ نوشہروا نے بے چینی سے کہا۔ اسے منور احمد کی ان باتوں سے الجھن ہو رہی تھی۔ وہی بتانے جا رہا ہوں، منور احمد نے کہا اور کسی سوچ میں گم ہو گیا۔ پھر بولا، بہت عرصے تک میں انتظار کرتا رہا کہ شاید کوئی محقق مجھے اس مجسمے کے بارے میں بتا سکے، لیکن جب ایسا نہ ہوا تو میں اسے بھول گیا۔ پھر کتاب میں وہ تصویر دیکھ کر میں بری طرح چونک پڑا اور میرے ذہن میں تجسس بیدار ہو گیا۔ تب میں نے پوری کتاب پڑھ ڈالی۔ وہ بڑی تحقیقاتی کتاب تھی اور اس میں صحرائے اعظم کے بارے میں بڑی معلومات تھیں، اس سرزمین کے ایک پراسرار حصے کو جو جنوبی افریقہ میں زائر کے قریب واقع ہے، کناشیا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہاں اب تک تہذیب کے نشانات نہیں پہنچے، قدیم جادوئی روایتیں اور دیوی دیوتاؤں کی حکمرانی موجود ہے۔ وہاں مستقل زلزلے آتے رہتے ہیں اور صدیوں سے بے شمار آبادیاں زیر زمین پہنچ چکی ہیں۔ میں ایک مہم جو پارٹی کے ساتھ وہاں پہنچا تھا اور وہیں ایک غار میں وہ مجسمہ مجھے ملا تھا، سنگ سیاہ سے تراشا ہوا۔ یہ مجسمہ بڑی فنکارانہ مہارت کا شاہکار ہے۔ یہ تھی اس مجسمے کی تفصیل۔ منور صاحب، نوشہروا کی سرد آواز ابھری تو اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا، بس 2 منٹ اور لوں گا۔ وہ اراشیانہ کا مجسمہ ہے، بومریز کی سب سے حسین بیٹی اراشیانہ، جس کے آنسو دنیا کے بیش بہا جواہرات سے زیادہ قیمتی تھے، جس کی مسکراہٹ خزاں کو بہار سے بدل دیتی تھی، جس کی ہر جنبش پا پر ہزاروں قربان ہونے کو تیار ہوتے تھے۔ لیکن برا ہو
بد شکل خاروش کا، جس نے اسے دیکھا، اسے چاہا، اور جب اس کی محبت حاصل نہ کر سکا تو اسے روغن سنگ پلا کر گرم تلتل میں چھلانگ لگا دی۔ خاروش وچ ڈاکٹر تھا۔ اس نے آرا شایانہ کی زندگی چھین کر کناشیا کی سب سے حسین شمع بجھا دی۔ اور نوشہرواں عادل، یہ سب جو ہو رہا ہے بڑا سنسنی خیز ہے۔ کیا؟ نوشہرواں چونک پڑا۔ کناشیا کے علاقے میں آج بھی جادوگروں کی حکومت ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہاں کی زندگی کیا ہے۔ خاروش نے اسے روغن سنگ پلا کر اپنی دانست میں موت کے گھاٹ اتار دیا اور خودکشی کر لی، لیکن اس سے چوک ہو گئی۔ آرا شایانہ کو قدرتی موت نہیں آئی تھی، وہ جادوئی موت مری تھی، اور روغن سنگ نے اسے سنگی مجسمے میں بدل دیا۔ جادوگروں نے اس کی زندگی میں واپسی کا راز معلوم کر لیا۔ راز یہ ہے کہ کچھ مخصوص نوجوانوں کو، جن میں 2 خصوصیتیں یکساں ہوں، یعنی ایک یہ کہ وہ عمر کے 16ویں سال میں ہوں، 70ویں سال کے پہلے دن ان کا خون بیکار ہوگا۔ 70واں سال شروع ہونے سے تھوڑا پہلے اگر ان کے خون میں ڈوبی شمع روشن کر دی جائے تو اس میں زندگی دوڑنے لگے گی، اور آخرکار وہ ایک دن اپنی تمام حشر سامانیوں کے ساتھ زندہ ہو جائے گی، کیونکہ وہ مری نہیں ہے بلکہ جادوئی موت سو گئی ہے۔ چند لمحے توقع کے بعد وہ پھر بولا، تم نے پوری کہانی سنی آفیسر؟ اس کتاب کو پڑھ کر میرے ذہن میں فوراً یہ خیال آیا کہ خون آلود کلہاڑی شمع اور 16ویں سالگرہ، کیا یہ اسی سلسلے کی کڑیاں نہیں ہیں؟ تم نے اس لیے مجھ سے رابطہ کیا ہے؟ نوشہرواں پھولے ہوئے سانس کے ساتھ بولا۔ کیا میرا انکشاف قابل غور نہیں ہے؟ منور نے کہا۔ اگر تم ایک معزز شخص نہ ہوتے تو پولیس سے مذاق کرنے اور ایک آفیسر کا وقت ضائع کرنے کے الزام میں تمہیں گرفتار کر کے لے جاتا اور 24 گھنٹے کے لیے لاک اپ میں رکھتا، نوشہرواں نے کہا۔ منور احمد خان اسے گھورنے لگا، پھر بولا، تو تم اس کہانی کو سچ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو؟ تمہاری مرضی ہے، ورنہ اگر گہری نگاہ سے جائزہ لو تو ایسی کہانیاں کائنات کے اوراق میں جا بجا درج ہیں۔ میں یہ کتاب کچھ وقت کے لیے اپنے ساتھ لے جا سکتا ہوں؟ نوشہرواں نے کہا۔ ہرگز نہیں، بالکل نہیں۔ میری لائبریری ایک عظیم خزانہ ہے اور میں کسی کو اس خزانے میں ڈاکہ زنی کی اجازت نہیں دے سکتا۔ ایک افسر تفتیش کی حیثیت سے اگر تم ان ہلاکتوں کے سراغ کے لیے یہ کتاب پڑھنا چاہو تو میری لائبریری میں بیٹھ کر پڑھ سکتے ہو۔ نوشہرواں کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے رخصت ہوتے ہوئے کہا، پھر بھی آپ اس کتاب کو کہیں چھپانے کی کوشش نہ کریں۔ سرکاری طور پر کسی بھی وقت اسے آپ سے طلب کیا جا سکتا ہے۔ منور احمد کے چہرے پر روشنی کی لکیریں نمایاں ہو گئیں۔ نوشہرواں مسکراتا ہوا وہاں سے نکل آیا۔ یہ بات اس نے اسے ستانے کے لیے کہی تھی، ورنہ اس کے لیے کتاب کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ راہل نے ٹیکسی سے اتر کر بل ادا کیا اور ہوٹل کی طرف بڑھ گیا۔ لفٹ نے اسے اوپر پہنچا دیا اور پھر وہ کمروں کے نمبروں کو دیکھتا ہوا مطلوبہ کمرے کے سامنے رک گیا۔ دستک پر اندر سے آنے کی اجازت ملی تو وہ اندر داخل ہو گیا۔ پروفیسر نصران جمیلی نے خندہ پیشانی سے اس کا استقبال کیا۔ وقت کی پابندی انسان کے باعمل ہونے کا پہلا ثبوت ہوتی ہے۔ خیر، میرا ہوٹل تلاش کرنے میں تمہیں دقت تو نہیں ہوئی؟ بالکل نہیں سر، راہل نے پروفیسر کے اشارے پر صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ پروفیسر سے اچانک ہی ملاقات ہوئی تھی۔ آج کل اس کے پیپر ہو رہے تھے۔ امتحان گاہ سے باہر نکلا تھا کہ گیٹ سے کچھ فاصلے پر کھڑی ایک قیمتی کار کے اسٹیئرنگ پر بیٹھے شخص نے اسے آواز دی، اور جب اس نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے اسے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ جی سر، راہل نے قریب پہنچ کر کہا۔ کمال ہے، بالکل اپنے باپ کے ہم شکل ہو۔ تمہیں دیکھ کر مجھے اپنی جوانی بھی یاد آ گئی۔ محمود علی سے میرا ہمیشہ جھگڑا رہتا تھا۔ یہ بتاؤ کہ میرا یار ٹھیک ہے؟ سر، میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا، راہل نے کہا۔ تم محمود علی کے بیٹے ہو نا؟ کیا نام ہے تمہارا؟ سر، میرا نام راہل احمد ہے اور میرے مرحوم والد کا نام احسان احمد تھا۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے؟ ہیں؟ راہل نے
پروفیسر کے چہرے پر شرمندگی اور دکھ کے تاثرات دیکھے۔ پھر اس کے منہ سے آہستہ سے نکلا، راحیل احمد، احسان احمد مرحوم۔ اوہ! پھر جیسے وہ خواب سے چونکا۔ سوری بیٹے، تمہاری صورت میرے بچپن کے دوست محمود علی سے بہت زیادہ ملتی ہے۔ مجھے اتنا پتا تھا کہ محمود علی کا ایک بیٹا ہے۔ اصل میں نے طویل عرصہ یوگینڈا میں گزارا ہے، وہیں کی ایک یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں۔ پچھلے کچھ عرصے سے یہاں ہوں، ایک کام سے آیا تھا، ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہوں۔ یہ تمہارے پاس موجود فائل بتاتی ہے کہ امتحان دے کر آئے ہو؟ جی سر۔ راحیل کو پروفیسر کے گفتگو کرنے کا انداز اور محبت بھرا لہجہ بہت بھایا تھا۔ پروفیسر ایک دم بولا، وقت پر گھر پہنچنا بہت اچھی بات ہے۔ تمہیں دیکھ کر بہت کچھ یاد آ گیا ہے۔ اب تم سے باتیں کرنے کو دل چاہ رہا ہے، لیکن آؤ تھوڑی سی باتیں کرو مجھ سے، بس تھوڑی دیر۔ راحیل گھوم کر دوسری طرف سے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ پروفیسر نے اپنا نام نصران جمیلی بتایا، اس سے اس کے بارے میں پوچھا، پھر بولا، میں ابھی 15-20 دن اور یہاں ہوں، آئندہ پیپروں کے لیے تم اگر چاہو تو مجھ سے مدد لے سکتے ہو۔ انٹر کا ایگزام دے رہے ہو نا؟ جی سر۔ صحیح عمر کے ساتھ پڑھ رہے ہو؟ کیا عمر ہے تمہاری؟ جی 16ویں سال میں ہوں۔ یہی میرا اندازہ تھا۔ پروفیسر کی آنکھوں میں عجیب سی چمک ابھری، پھر وہ بولا، تو کب سالگرہ ہو رہی ہے؟ نہیں سر، 16 سال پورے ہونے میں 4 دن باقی ہیں، لیکن سر ہمارے ہاں سالگرہ نہیں ہوتی، ہم غریب لوگ ہیں۔ راحیل بہت خوش تھا، اس نے خوب محنت کی تھی، لیکن اگر کسی کی داد حاصل ہو جائے تو کیا بات ہے۔ پروفیسر نے اسے اپنے ہوٹل کا پتہ بتایا تھا اور وہ آرام سے یہاں پہنچ گیا۔ کچھ ہی دیر میں اسے اندازہ ہو گیا کہ پروفیسر نصران بے حد قابل ہے۔ دوسرے دن اس کا پیپر بہترین ہوا تھا، تیسرا دن بھی بہترین تھا۔ گھر میں اس نے بس اتنا بتایا تھا کہ وہ دوستوں کے ساتھ پیپر کی تیاری کر رہا ہے، کسی کو اعتراض نہیں ہوا تھا۔ آج بھی وہ معمول کے مطابق پروفیسر کے پاس پہنچا تھا۔ پہلے تو میری طرف سے سالگرہ کی مبارکباد قبول کرو، آج تمہارا 16واں سال پورا ہوا ہے نا؟ جی سر، آپ نے خوب یاد رکھا۔ راحیل مسکرا دیا، ہاں میری یادداشت بہت اچھی ہے، لیکن آج ہم دونوں باہر کسی پرفضا مقام پر چلیں گے۔ تمہارا پیپر تو اب پرسوں ہے نا؟ جی سر۔ کل اسٹڈی کر لینا، آج میں تمہاری سالگرہ سیلیبریٹ کروں گا۔ راحیل خاموش ہو گیا، وہ پروفیسر کا بہت احسان مند تھا۔ پروفیسر اس کی سالگرہ پر بہت خوش تھا۔ آج اس نے لباس بھی شوخ نوجوانوں جیسا پہن رکھا تھا۔ وہ اسے اپنی کار میں لے کر چل پڑا، جس کے بارے میں اس نے بتایا تھا کہ وہ اس نے کرائے پر لے رکھی ہے۔ راحیل باہر کا جائزہ لیتا رہا۔ پروفیسر لمبی ڈرائیو کر کے بہت دور نکل آیا تھا۔ اس نے ایک پرانی کھنڈر کے قریب کار روکی تو راحیل چونک پڑا، یہ بڑی وحشتناک جگہ تھی۔ راحیل نے چاروں طرف کا جائزہ لے کر پھر پروفیسر کی طرف دیکھا، لیکن پروفیسر کا چہرہ دیکھ کر اس کے ذہن کو شدید جھٹکا لگا۔ مشفق اور مہربان چہرے کے نقوش ایک دم بدل گئے تھے۔ پروفیسر بھیانک انداز میں مسکرا رہا تھا۔ سر، یہاں یہ جگہ؟ راحیل کی آواز نکلی۔ کتنی خوبصورت جگہ ہے، پرسکون اور خاموش، پروفیسر کی آواز ابھری۔ راحیل نے دوبارہ اسے دیکھا۔ پروفیسر کے چہرے پر وحشت برس رہی تھی، دانت خوشی سے نکلے پڑ رہے تھے، آنکھیں شیشے کی گولیوں کی طرح چمک رہی تھیں۔ سر، راحیل کے الگ سے گٹی گٹی آواز نکلی اور پروفیسر ہنس پڑا۔ بڑا شیطانی کے کہا تھا۔ راحیل کے بدن نے پسینہ اگل دیا۔ سر، مجھے یہاں ڈر لگ رہا ہے سر۔ ہاں، وہ مجھے دیکھ رہی ہے، وہ میرے استقبال کے لیے تیار ہے، بس تھوڑا سا وقت اور میری محبوبہ، بہت تھوڑا سا وقت، اور پھر گوہر مقصود، آہ، وہ میری ہوگی وہ۔ سر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ راحیل کے بدن میں کپ کپی پیدا ہو گئی تھی۔ اسی وقت پروفیسر نے اپنے دونوں ہاتھ سامنے کر دیے۔ راحیل نے دہشت بھری نظروں سے دیکھا۔ پروفیسر کے ہاتھ میں ایک تیز دھار کھلاڑی موجود تھی۔ سر یہ کیا ہے؟ آپ کیا کر رہے ہیں سر؟ راحیل خوف سے 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ ہاروش نے اسے روغن سنگ پلا دیا تھا اور پھر خود بھی دنیا چھوڑ دی۔ وہ بدبخت دلدل میں جا مرا۔ لیکن اس کے علم نے
اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ آرا شایانہ لازوال ہے۔ اسے عارضی موت ہوئی تھی، روغن سنگ نے اسے منجمد کر دیا تھا بس، ورنہ اس میں زندگی چھپی ہوئی تھی۔ اس کی طبعی عمر رک گئی تھی کچھ وقت کے لیے۔ اسے دوبارہ متحرک کرنے کے لیے ایک عمل کرنا ہوگا، اور وہی عمل کیا ہے میں نے۔ اس کے بدن میں زندگی کل بلانے لگی ہے۔ ہاں میرے بچے، میں نے اپنی آنکھوں سے، ان آنکھوں سے اس کے جسم میں زندگی متحرک دیکھی ہے۔ اس کی انگلیاں تشنج کے انداز میں ہلتی ہیں۔ میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں، میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ راحل کے حلق سے بمشکل آواز نکلی۔ اس نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن پروفیسر چھلانگ مار کر اس کے سامنے آ گیا۔ اب اس کی آواز میں خوفناک گھبراہٹ پیدا ہو گئی تھی۔ پاگل ہو گئے ہو تم بے وقوف؟ وہ واپسی کے آخری مراحل میں ہے اور تم بھاگنا چاہتے ہو؟ اسے تمہارے خون کی ضرورت ہے، تم اس کی زندگی کے ضامن ہو۔ دیکھو 16واں سال کہیں گزر نہ جائے۔ پروفیسر نے بڑے ماہرانہ انداز میں کلاڑی گھمائی۔ بڑا جچا تلا انداز تھا۔ راحل نے چیخنے کے لیے منہ کھولا، لیکن دوسرے لمحے کلاڑی کے طاقتور وار نے اس کی گردن شانوں سے جدا کر دی۔ اس کا جسم زمین پر گر پڑا۔ پروفیسر نے اپنے لباس سے ایک شمع نکال کر اسے خون میں بھگویا، پھر اس نے کلاڑی ایک طرف پھینک دی، شمع روشن کر کے ایک پتھر پر لگائی اور اپنے کار کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ لمحوں کے بعد وہ کار کو واپس موڑ رہا تھا۔ سجو بے شک چرس پیتا تھا، لیکن اپنی ڈیوٹی سے کبھی غافل نہیں ہوتا تھا۔ وہ قومی عجائب گھر کے ایک خاص حصے میں رات کو چوکیداری کیا کرتا تھا۔ اس کی خواہش کے مطابق اسے رات کی ڈیوٹی پر مستقل کر دیا گیا تھا۔ اس وقت بھی وہ گیٹ سے کچھ فاصلے پر بیٹھا چرس کے کش لے رہا تھا کہ اسے کار کی روشنیاں نظر آئیں جو اسی طرف آ رہی تھیں۔ کچھ ہی لمحوں میں کار گیٹ کے پاس آ کر رک گئی اور سجو جلدی سے سگریٹ پھینک کر اٹھ گیا۔ کار سے وہی کالے سوٹ والا نیچے اتر رہا تھا جس کی شکل سجو آج تک دیکھ نہیں سکا تھا، لیکن سجو کے لیے وہ بڑے کام کا آدمی تھا۔ سجو نے جلدی سے بڑے گیٹ کے سیلی دروازے کا تالا کھول دیا اور ادب سے بولا، آئیے سرکار۔ سب ٹھیک ہے سجو؟ جی بابو صاحب، یہ لو اپنی امانت۔ 100 کے کرارے نوٹ سجو کے سامنے لہرائے اور سجو نے جھک کر انہیں لے لیا۔ آئیے سرکار، اس نے کہا اور کالے سوٹ والا اس کے ساتھ چل پڑا۔ کئی اہم دروازوں کے تالے کھولنے پڑے تھے اس کے لیے، لیکن وہ ایک شریف آدمی تھا۔ سجو اس کے بارے میں اطمینان کر چکا تھا کہ وہ عجائب گھر میں رکھی ہوئی کسی بھی اشیاء کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، بلکہ سجو اسے پاگل سمجھتا تھا جس کے عمل کا عقل سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ بھلا پتھر کے کسی بت سے بھی کوئی عشق کرتا ہے؟ پہلی بار وہ آیا تھا تو سجو نے اسے بے وقت اندر جانے کی اجازت نہیں دی تھی، تب وہ سجو کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تھا۔ اس نے بتایا کہ پتھر کا وہ مجسمہ جس کے لیے وہ آتا ہے اس کی محبوبہ کی شکل جیسا ہے۔ وہ اس سے باتیں کرنا چاہتا ہے، اسے سینے سے لگانا چاہتا ہے، جو دن کی روشنی میں ممکن نہیں ہوتا کیونکہ وہاں دوسرے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ عجیب سی بات تھی، لیکن 100 کے نوٹوں نے اسے عجیب نہ رہنے دیا۔ سجو نے کئی بار خود چھپ کر اسے مجسمے سے لپٹ کر روتے ہوئے دیکھا تو خوب ہنسا تھا۔ ایک بار جب اتفاق سے ایک دوپہر کو اس طرف کوئی نہیں تھا تو اس نے خود بھی مجسمے سے لپٹ کر دیکھا اور پھر گھبرا کر باہر نکل گیا۔ غرض یہ کہ اب وہ سجو کا مستقل گاہک تھا، بلکہ کبھی کبھی جب جیب خالی ہوتی تھی سجو اس کے آنے کی دعائیں کرتا تھا۔ آج بھی اس کی آمد سے سجو کو خوشی ہوئی تھی۔ اس نے بڑی فراخ دلی سے مجسمے کے ساتھ گریہ جاری کرنے کی اجازت دے دی اور وہ حسب معمول مجسمے سے باتیں کرتا رہا۔ پھر وہ واپس چلا گیا۔ صبح کو سجو کی ڈیوٹی ختم ہوئی تو وہ اپنی کھولی پر پہنچ گیا جو عجائب گھر سے زیادہ دور نہیں تھی۔ وہ کھولی میں اکیلا رہتا تھا۔ معمول کے مطابق اس نے چائے بنائی، ناشتہ کر کے اس نے چرس کی ایک سگریٹ پی اور لمبی تان کر سو گیا۔ نہ جانے کیا وقت ہوا تھا کہ کسی نے زور زور سے کھولی کا دروازہ پیٹا۔ اس کی آنکھ کھل گئی۔ کچھ دیر وہ گمسم پڑا رہا۔ دروازہ پھر پیٹا گیا تو وہ غصے میں اٹھا، دروازہ کھول کر دیکھا تو خوف زدہ ہو گیا۔ عجائب گھر میں کام کرنے والا ایک ملازم ناصر تھا
لیکن اس کے ساتھ 2 پولیس والے بھی تھے۔ سجو کے منہ سے آواز نہ نکل سکی۔ سرفراز بابو نے تمہیں بلایا ہے، ناصر نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ آتا ہوں، وہ بمشکل بولا۔ اے راج کمار، کہاں سے آتے ہو؟ ساتھ چلو، ایک پولیس والے نے کہا۔ ٹھیک ہے جی، جوتی پہن لوں، اس نے کہا اور جوتے پہن کر ان لوگوں کے ساتھ چل دیا۔ ابھی تک کوئی سراغ نہیں مل سکا تھا۔ واقعات پراسرار سے پراسرار ہوتے جا رہے تھے۔ وہ ان کیسوں میں اب تک کی ناکامی پر سخت شرمندہ تھا۔ آخر میں کھوپڑی پر جمی برف پگھلی۔ کائنات لاکھوں سربستہ رازوں سے بھری پڑی ہے۔ ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں جن کی کوئی عقلی توجیہ نہیں ہوتی، اور کبھی پتہ نہیں چلتا کہ اصل بات کیا تھی۔ آخر وہ کیا ہوتے ہیں؟ اس نے پروفیسر منور احمد خان سے رابطہ کیا تھا۔ پروفیسر نے اس سے پورا تعاون کیا تھا۔ نوشیروان نے اس کی لائبریری میں بیٹھ کر سانجوگنا کی پراسرار روایات نامی کتاب نکلوا لی۔ یہ سب کچھ اس کے مزاج کے خلاف تھا، لیکن جو کچھ ہو رہا تھا وہ ناقابل فہم تھا۔ پروفیسر منور احمد خان نے اسے آشیانہ کے مجسمے کے بارے میں جو کچھ بتایا تھا وہ بھی مذاق خیز تھا کہ وہ مجسمہ کسی سنگ تراش کے ہاتھوں کی کاریگری نہیں بلکہ ایک زندہ وجود ہے جسے روغن سنگ پلا کر پتھرا دیا گیا ہے۔ نوشیروان نے مہم جو ایلس مارٹن کی کتاب کے اقتباسات پڑھے، جس نے لکھا تھا کہ بے شک مہذب دنیا ان واقعات کو کہانی سمجھے گی، لیکن میں ان کا چشمدید گواہ ہوں اور یہ سب میں نے باہوش و خواص دیکھا ہے۔ سانجوگنا کا ایک پراسرار جادوگر 6 دن تک قبر میں دفن رہا، جہاں آکسیجن کی رمق تک جانے کا امکان نہیں تھا۔ وہ ایک ایسے بچے کے لیے یہ عمل کر رہا تھا جسے سانپ نے کاٹ لیا تھا۔ یہ بچہ بستی کے سردار کا تھا اور اس کی لاش کو پتوں سے ڈھک کر رکھ دیا گیا تھا۔ میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ بچہ مر چکا تھا۔ 6 دن جادوگر کی ہدایات کے مطابق اسے قبر سے نکالا گیا۔ جادوگر ہوش و حواس میں تھا۔ اس نے گہرے سیاہ رنگ کا ایک سانپ اپنے ہاتھوں میں دبوچ رکھا تھا۔ باہر نکل کر اس نے وہ سانپ ان پتوں میں چھوڑ دیا جن میں بچے کا مردہ بدن چھپا ہوا تھا۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد سانپ پتوں سے باہر نکل آیا، لیکن اس کی حالت بہت خراب تھی۔ اس نے تھوڑی دور رینگنے کی کوشش کی، پھر کئی بار پھنس زمین پر پٹکا اور مر گیا۔ لیکن سبز پتوں کے ڈھیر کے نیچے سے بچے کے بدن کی کلبلاہٹ کا احساس ہو رہا تھا۔ بچے کو پتوں سے نکال لیا گیا، وہ زندہ تھا۔ میں نے ایسے کئی شعبدے وہاں دیکھے، میں نہیں جانتا کہ ان کی حقیقت کیا ہے۔ نوشیروان عادل نے کتاب کے کچھ اور اوراق دیکھے اور پھر منور احمد خان کا شکریہ ادا کر کے وہاں سے نکل آیا، لیکن اس پر عجیب سی وحشت سوار تھی۔ کیا اب پولیس جیسے محکمے کے ہوشمند افراد کو بھی ان لائنوں پر کام کرنا پڑے گا؟ مقتول نوجوانوں کے قاتل یا قاتلوں کے بارے میں کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ بس رہ رہ کر ایک ہی کہانی سامنے آ رہی تھی، 16ویں سال کی کہانی۔ کیا اس کہانی پر یقین کر لیا جائے؟ منور احمد خان نے بقول اس کے کنساشیا کے غار سے آشیانہ کا وہ پتھرایا ہوا بدن حاصل کر لیا تھا اور مقامی عجائب گھر کو تحفتاً دے دیا تھا۔ ظاہر ہے وہ عجائب گھر میں ہوگا۔ اس نے اس پراسرار وجود کو دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ کیوں نہ منور احمد کے اس انوکھے انکشاف پر بھی تھوڑا سا کام کر لیا جائے۔ دوسرے دن وہ عجائب گھر پہنچ گیا۔ میوزیم کے انچارج نے اس کا خیر مقدم کیا اور اپنے لائق خدمت پوچھی۔ اس کی خواہش پر انچارج اسے تمام معلومات فراہم کرتا رہا۔ پھر نوشیروان نے وہ پراسرار مجسمہ دیکھا اور دیکھتا رہ گیا۔ اگر وہ انسانی ہاتھوں کی تلاش کا نتیجہ ہے تو اسے دنیا کا سب سے حسین مجسمہ کہا جا سکتا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات میں 100% وہی کہانی چھپی ہوئی تھی جو اس سے منسوب تھی۔ وہ بھرپور طریقے سے اس کا جائزہ لیتا رہا۔ پھر ایک چیز نے اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ یہ سگریٹ کا ایک ٹکڑا تھا، گھٹیا سے برانڈ کا سگریٹ جس سے چرس کی بو آ رہی تھی۔ اس بارے میں تفتیش سے رات کے چوکیدار ساجد عرف سجو کا نام سامنے آیا۔ اسے بلوائیے، نوشیروان نے کہا۔ اس کے حکم پر سجو کو اس کی کھولی سے بلا کر لایا گیا۔ نہ جانے کیوں نوشیروان نے اس سے وہاں سوالات نہیں کیے
اور ساتھ ہی انسپیکٹر سے کہا کہ اسے پولیس ہیڈ آفس لے جائے۔ پھر وہ خود بھی ہیڈ آفس چل پڑا۔ یہاں اس نے سجو سے سوالات کیے، جیسے کہ کتنے سگریٹ پیتے ہو؟ حضور مائی باپ، بس 10-12۔ آخری بات وہ کب آیا تھا؟ کون حضور؟ وہی جو تمہیں رشوت دے کر اندر جاتا ہے، نوشیروان نے کہا اور سجو کی آنکھیں چڑھنے لگیں۔ کون حضور؟ وہی جو تمہیں رشوت دے کر اندر جاتا ہے، نوشیروان نے کہا اور سجو کی آنکھیں چڑھنے لگیں۔ تمہیں ذرا بھر بھی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، بس سچ بولو۔ کل رات حضور، سجو نے کہا اور نوشیروان کا دوران خون تیز ہو گیا۔ مجسمے کا گہری نگاہوں سے جائزہ لیتے ہوئے اسے مجسمے کے قدموں میں کچھ ایسے نشانات ملے تھے جیسے اس کی پاؤں کی انگلیوں پر خون کی بوندیں ٹپکا کر انہیں صاف کیا گیا ہو۔ اس نے ہوا میں تیر چلایا تھا جو نشانے پر لگا تھا، لیکن اس کامیابی پر وہ خود دنگ رہ گیا۔ مجھے اس کے بارے میں پوری تفصیل بتاؤ، نوشیروان نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ بے حواس سجو نے اسے الف سے لے کر یہ تک پوری کہانی سنا دی۔ نوشیروان کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، تم بتا رہے ہو کہ وہ مجسمے سے لپٹ کر روتا ہے؟ جی مالک۔ تمہیں پہلے سے تو نہیں معلوم ہوتا ہوگا کہ وہ کب آئے گا؟ بالکل نہیں سرکار۔ ٹھیک ہے سجو، میں تمہیں بس ایک ہدایت کر رہا ہوں، تم کسی کو اس بارے میں کچھ نہیں بتاؤ گے۔ اپنے انچارج سے بھی یہی کہو گے کہ پولیس افسر کو کسی چیز کی تلاش تھی جس کے بارے میں انہوں نے سوالات کیے تھے، اور اس بیچارے سے بھی تم کچھ نہیں کہو گے جو اپنی محبوبہ سے لپٹ کر روتا ہے۔ جب وہ عجائب گھر میں کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتا تو ہمارا کیا نقصان ہے؟ بلکہ اچھا ہے کہ تمہیں کچھ پیسے مل جاتے ہیں۔ سجو خوش ہو گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد نوشیروان کی آنکھیں سوچ میں ڈوب گئیں۔ دیر تک وہ اسی طرح ساکت بیٹھا رہا، پھر خود بخود مسکرا دیا۔ ٹھیک ہے، اب محکمہ پولیس کو کچھ جوتشی، نجومی اور عامل بھی بھرتی کرنے پڑیں گے۔ دوسرے دن اس کے ذہن کو ایک چرخا لگا۔ شہر سے کچھ دور گرو نگر کے قدیم کھنڈر کے پاس ایک نوجوان لڑکے کی لاش ملی تھی جس کی گردن کٹی ہوئی تھی اور اس کے پاس کلہاڑی اور شمع روشن تھی۔ علاقے کے تھانہ انچارج سے تفصیل معلوم ہو گئی۔ لڑکا ایک غریب گھرانے کا تھا اور اس کی عمر 16 سال تھی۔ سجو نے اسی قتل کی رات اس شخص کے عجائب گھر آنے کا ذکر کیا تھا، چنانچہ اس نے اسپیشل برانچ کے ایک ذہین انسپیکٹر کی ڈیوٹی عجائب گھر پر لگا دی اور اسے اہم ہدایات کر دیں۔ وہ عجیب سی ذہنی کشمکش کا شکار ہو گیا تھا۔ پولیس کی ملازمت میں طویل وقت گزار رکھا تھا، کچھ بعید از عقل واقعات سے واسطہ ضرور پڑا تھا، لیکن مکمل تفتیش کے بعد ہی پتہ چلا تھا کہ جرم کا پراسرار ماحول کسی سفلی علم کے ماہر کے ذریعے پیدا ہوا اور بس۔ لیکن 4 نوجوانوں کے قتل کا انداز اور راجہ منور احمد خان کی لائبریری کی کتاب اور پھر میوزیم سے حاصل شدہ معلومات نے اسے حیران کر دیا تھا۔ یہ قاتل 100% کوئی دیوانہ تھا جو جنون کے عالم میں یہ قتل کر رہا تھا۔ اس نے اپنے مزاج کے برخلاف اسپیشل برانچ کے ایک ذہین انسپیکٹر کو ہدایات دے کر میوزیم پر اہم ذمہ داریاں سونپ دی تھیں۔ بحالت مجبوری اس نے یہ فیصلہ کیا تھا۔ پھر وہ دوبارہ راجہ منور احمد خان کے پاس پہنچ گیا۔ میں آپ کی وہ نایاب کتاب دوبارہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ ضرور، لیکن صرف میری لائبریری میں۔ آج ایس پی نوشیروان نے اس کتاب کو نئے احساس کے ساتھ پڑھا تھا۔ پوری کتاب تو نہیں پڑھی جا سکتی تھی، وہ اس کے اوراق الٹ الٹ کر اس کے اہم حصے پڑھ رہا تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ صحرائے افسوں کے بے شمار گوشے آج بھی تہذیب سے صدیوں دور ہیں۔ ان کے اپنے رسم و رواج ہیں اور وہ ان میں مست مطمئن زندگی گزارتے ہیں۔ وادی سان جوگنا میرے اس سفر کی سب سے پراسرار وادی ثابت ہوئی۔ خاص طور سے یہاں اراشیانہ کی کہانی نے مجھے بہت متاثر کیا۔ میں نے اراشیانہ کی پتھریلی لاش سان جوگنا کے ایک علاقے کنساشیا کے غار میں دیکھی ہے۔ وہ بالکل پتھر کے مجسمے کی شکل میں ہے، لیکن وہ اس قدر حسین ہے کہ انسانی ذہن کو اس کے سحر سے آزاد رہنے کے لیے سخت مشقت کرنی پڑتی ہے۔
ایلس مارٹن۔ کتاب کے آخری صفحے پر جو تحریر تھی وہ پاگل کر دینے والی تھی۔ نوشیروان اسے پڑھنے لگا۔ جادوگروں کی اس نگری میں بہت سے ساحر تھے۔ خاروش نے اراشیانہ کے عشق میں خودکشی کر لی تھی، لیکن اس کے بعد جس ساحر نے اس کا منصب سنبھالا اس کا نام لوہان تھا۔ لوہان نے باروش پر ہنستے ہوئے کہا، اس کا جادو نامکمل تھا۔ روغا نے سنگ پی کر اراشیانہ موت کی آغوش میں نہیں گئی تھی، بلکہ اس کی زندگی پتھرا گئی تھی۔ اسے دوبارہ زندگی میں واپس آنے کے لیے ایک عمل کی ضرورت تھی۔ 5 ایسے نوجوانوں کے خون کی 7 بوندوں کی، جن کی عمریں 16 سال ہوں، اور انہیں ایک خاص طریقے سے موت کی نیند سلا دیا جائے۔ طریقہ وہی تھا، یعنی جس طرح یہ چاروں قتل ہوئے تھے۔ پھر لکھا تھا، اور جب یہ عمل مکمل ہو جائے گا تو ارشیانہ آنکھیں کھولے گی۔ وہ بہت کچھ بھول چکی ہوگی، اور جو چہرہ اس کے سامنے ہوگا وہی اس کا محبوب ہوگا۔ اس کی ویران آنکھوں میں بہار آ جائے گی، اس کا پتھریلا بدن پھول سا گداز حاصل کر لے گا، اور وہ اس مرد کو اپنا مان لے گی جو اس کے سامنے ہوگا، اور وہی اس کی زندگی کا مالک ہوگا۔ نوشیروان کے چہرے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے۔ یہ سب کیا ہے؟ ایسا ممکن ہے؟ اس نے گہری سانس لے کر سوچا۔ اپنے آفس آ کر بھی وہ بری طرح الجھا رہا تھا۔ ایک عجیب سی بے کلی اس پر طاری تھی۔ اسے 5ویں قتل کا انتظار تھا، بڑے دکھ اور بڑی شرمندگی کے ساتھ، جس کی اطلاع اسے تیسرے دن مل گئی۔ 16 سال کا ایک اور نوجوان اسی انداز میں قتل ہو گیا تھا۔ ساجد عرف سچو نے دوری سے اس کار کی روشنیاں دیکھ لیں جو اس کے لیے خوشحالی کا پیغام لاتی تھیں۔ اس شخص کا چہرہ آج بھی ایک رومال میں پوشیدہ تھا۔ آج وہ مٹھائی کا ایک ڈبہ بھی لایا تھا، اور اس نے سجو کو 100 کے نوٹوں کے بجائے 1000 کے 2 نوٹ دیے۔ پھر بولا، آج میں بہت خوش ہوں دوست، جاؤ مٹھائی کھاؤ، عیش کرو۔ سجو کو مٹھائی بالکل پسند نہیں تھی۔ اس نے ڈبہ ایک طرف رکھ دیا اور اسے معمول کے مطابق اندر پہنچا دیا، لیکن آج اس نے چھپ کر اس کی حرکتیں دیکھیں۔ وہ ایک ایسی جگہ چھپ گیا جہاں سے وہ اسے دیکھ سکتا تھا اور اس کی آواز سن سکتا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، جاگ میری زندگی جاگ، جاگ میری محبوبہ، آج ایک قدیم تاریخ زندہ ہو رہی ہے۔ یہ تیرے قدموں میں خون کی آخری بوندیں ہیں، اور اس کے بعد، آہ، اس کے بعد۔ اس نے جیب سے ایک شیشی نکالی اور اسے خون کی بوندیں مجسمے کے قدموں میں ٹپکانے لگا۔ ابھی وہ اس کام میں مصروف ہی تھا کہ اچانک میوزیم کے فرش پر بہت سے قدموں کی آوازیں ابھریں اور پورا ہال روشنیوں میں نہا گیا۔ اسپیشل پولیس کا انسپکٹر نوشیروان عادل اندر گھس آیا اور پراسرار شخص ہکا بکا رہ گیا۔ اسے گرفتار کر لیا گیا تھا۔ حیرت کے جھٹکے سے نکل کر وہ بے اختیار رو پڑا۔ مجھے گرفتار مت کرو، میری ارشیانہ جاگنے والی ہے، آہ، اسے جاگنے دو۔ میں نے اس کے لیے 5 بچے مارے ہیں۔ اس نے خود ہی اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ وہ نیم خپتی انسان تھا۔ انہیں اس کے بارے میں پوری تفصیل معلوم ہو گئی۔ وہ بے حد قابل آدمی تھا، کئی ملکوں کی یونیورسٹیوں میں پڑھا چکا تھا۔ کہیں سے اسے سان جوگنا کی پراسرار روایات نامی کتاب کا دوسرا نسخہ مل گیا، اور ایلس مارٹن کے انکشاف نے اس کا دماغ الٹ دیا۔ وہ ارشیانہ کے مجسمے کی تلاش میں سرگرداں ہو گیا۔ اسے پتہ چلا کہ وہ یہاں کے میوزیم میں ہے، اور وہ دیوانگی کے عالم میں خونریزی کرنے لگا تاکہ اراشیانہ کو جگا لے۔ وہ اراشیانہ کے مجسمے کے لیے 16 سال کے 5 بچوں کو مار چکا تھا۔ 16 سال کے 5 بچوں کی موت کا کوئی بدل نہیں تھا، لیکن عوام اس خونی درندے کے لیے بدترین سزا چاہتے تھے۔ یہ سب ہوا تھا، لیکن ادھر جو ہوا تھا وہ ایک الگ کہانی تھی، شاید ناقابل یقین۔ پولیس اس شخص کو گرفتار کر کے لے گئی تھی جس کا نام بعد میں نصران جمیلی معلوم ہوا تھا۔ افسر اعلیٰ نے سچو کا شانہ تھپتھپا کر کہا تھا کہ اسے سرکار سے انعام دلوایا جائے گا، حالانکہ اس نے کچھ نہیں کیا تھا۔ غرض یہ کہ وہ بہت خوش تھا۔ کون گرفتار ہوا، اب کیا ہوگا، اس سے اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ بس
اسے اپنی جیب میں ہزار ہزار کے نوٹ یاد تھے۔ اس وقت بھی اس نے بڑے پیار سے اس حسین مجسمے کو دیکھا جس کی وجہ سے اسے یہ دولت حاصل ہوئی تھی، لیکن اچانک اس نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ حسین مجسمہ رنگ بدل رہا تھا، اس کی آنکھیں متحرک ہو گئی تھیں، پتلیاں ہل رہی تھیں، پھر ہوا کے جھونکے سے اس کا لباس بھی ہلنے لگا۔ سجو آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ مجسمہ اپنی جگہ سے ہلا اور پھر ایک نغمہ پار آواز ابھری، میرے قریب آؤ میرے محبوب، میرے پیارے، آہ میں جاگ گئی ہوں، تم نے منحوس بد فطرت عروج کو شکست دی ہے، آؤ میرے قریب آؤ۔ مجسمہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا سجو کے پاس آ گیا۔ سجو خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا، پھر ایک نرم ہاتھ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور سجو خوف سے غش کھا گیا۔ وہ لڑکھڑا کر گرنے لگا تو آراشیانہ نے اسے سنبھال لیا، پھر اسے اپنے بازوؤں میں بھر کر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے بعد سے آج تک سجو کا پتہ نہیں چل سکا۔ پولیس کو آج بھی اس پراسرار مجسمے اور سجو کی تلاش ہے۔